अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पाकिस्तान स्पीक्स के जश्न आज़ादी स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूं नबील तिरमज़ी। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हमने नौजवान नस्ल के मुख्तलिफ नुमाइंदों को दावत दी है कि वो आएँ और इस मौजू पर अपने ख़यालात का इजहार करें कि क्या 69 साल गुजरने के बाद भी हम वाकई आज़ाद हैं, और न सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर आज़ाद बल्कि ज़हनी, फ़िक्री, अजमाली तौर पर हम किसी सुल्तानी या दरबारी तसल्लुत से भी आज़ाद हैं या नहीं। नाज़रीन, गुफ्तगू का मज़ा तो यही है कि हर मौजू के दो सिमत हों और हर तस्वीर के दो रुख। यहाँ पर दो मुख्तलिफ आर्गूमेंट्स रखने वाले पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, लेकिन इनका तारुफ करवाने से पहले हम अपने जजेस का तारुफ पहले करवाते हैं। मुल्क के मशहूर व मारूफ एंकर जिनकी कम्युनिकेशन स्किल के हम साल हर साल से फ़ैन हैं, मेरी मुराद तौसीक हैदर से। और उनके साथ हमारे पास मौजूद हैं जो ना सिर्फ एक बहुत मशहूर डिबेटर और एंकर हैं बल्कि बहुत ज़्यादा मशहूर व मारूफ शख्सियत है इस पूरे मुल्क की। इनका नाम है शमून हाशमी साहब, और ये ना सिर्फ पार्टिसिपेंट्स को जज करेंगे उनके दलाइल के ऊपर बल्कि उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनको उनके कॉन्फिडेंस पर भी जज करेंगे। तो अब हम अपने पहले पार्टिसिपेंट को बुलाने जा रहे हैं, और तैयब एजाज प्रेस्टन यूनिवर्सिटी से, जो कि हमें बता रहे हैं कि हम वाक़ियतन आज़ाद हैं। जी, है किसकी ये जुर्रत कि मुसलमान को टोके, हुर्रियत व अफ़कार की नेमत है खुदादाद। आली वकार, आज अगर इस ऐवान में मुझे अपने ख़यालात का इजहार करने का मौका मुयस्सर आया है तो ये वाज़ेह दलील है कि हम आज़ाद हैं। हम आज़ाद हैं क्योंकि हमारी सोच आज़ाद है, और जिन कौमों की सोच आज़ाद होती है तो चाहे उनके पैरों में जंजीरें हों, तो चाहे उनके हाथों में हथकड़ियाँ हों, वो इस कौम से लाख दर्जे बेहतर होती हैं जिन्हें ग़ुलामी की जंजीरों ने कैद कर रखा हो। आली वकार, मेरे मौसूफ दोस्त, इस मुल्क की आज़ादी के इख्तलाफ में जितनी मर्जी दलीलें मिसाल के तौर पर ले आएँ, गुर्बत, इफलास, तड़पती इंसानियत, सिसकती इंसानियत की जितनी मर्जी मिसालें दलील के तौर पर ले आएँ, वो कोई ऐसी मिसाल ले आएँ कि जब इस मुल्क ने उन्हें आज़ादी से जीने से रोका हुआ हो। वो कोई ऐसी मिसाल ले आएँ कि जब इस मुल्क ने उन्हें अपना मज़हब छोड़ने पर उकताया हुआ हो। वो कोई ऐसी मिसाल ले आएँ कि जब नमाज़ पढ़ने और कुरान की तिलावत करने पर उन्हें मौत के घाट उतार दिया हो। अगर नहीं ला सकते तो फिर मैं क्यों ना कहूँ कि हम आज़ाद हैं, तो फिर मैं क्यों ना कहूँ कि हम आज़ाद हैं। आली वकार, अगर मेरे दोस्तों को एक मग़रिब ज़दा मुआशरा चाहिए, अगर ये चाहते हैं कि इनके स्याह सफ़ेद पर कोई तनकीद ना करे, तो साहब ज़रा देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए। यौम तकबीर के मौके पर दुश्मन की लरसती हुई आवाज़ार को सुनिए। बग़ैर किसी खौफ के अपने अहले खाना को आज़ादी से जीते हुए देखिए। बिना किसी डर के अपनी औरतों को इस्लाम की पैरवी करते हुए देखिए। जिस सोच ने एटम बम बनाया उस सोच की आज़ादी को देखिए। इस मुल्क की जानिब से फराहम करदा ऐवानों को देखिए। इलेक्शन के दिनों में अपने हक़ राय दही को देखिए। एक पल के लिए अपनी आंखें और अपने कानों को बंद कर लीजिए और अपनी अकल से सोचिए और सुनिए कि सनोबर बाग में आज़ाद भी है, पाबाह गिल भी। इन्हीं पाबंदियों में रहकर हासिल आज़ादी को तू करे, इन्हीं पाबंदियों में रहकर हासिल आज़ादी को तू करे। आली वकार, वो भी एक वक्त था कि जब ख़यालात, जज्बात और एहसासात कैद थे। वो भी एक वक्त था कि जब दिल से निकलती हुई सब्र की पुकार सीधा अदालत इलाही का दरवाज़ा खटखटाती थी। आज ये दिल आज़ाद है, आज ये जिस्म आज़ाद है, आज ये रूह आज़ाद है, आज ये कौम आज़ाद है। आज ये कौम हर वक्त, हर पल, हर शख्स, हर इदारे पर तनकीद करने के लिए आज़ाद है। मगर अफसोस कि हक़ आज़ादी अदा करने की बजाय दुश्मनों की साजिशों का शिकार होते हुए देखा है। मैं तो बाबांगे दोहल कहूँगा कि हाँ हम आज़ाद हैं, कि हाँ हम आज़ाद हैं। आपकी समातों का शुक्रिया। ये थे तैयब एजाज जो कि बबांगे दोहल कह रहे थे कि हम आज़ाद हैं। अगले पार्टिसिपेंट को बुलाते हैं। इनका ताल्लुक है इस्लामिक यूनिवर्सिटी से, हसरत ज़हरा। जी आइए हसरत। इज़्ज़त नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है। अरे डंके की चोट पे कहती हूँ, अरे डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहती हूँ।
مجھ کو سولی سے نہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے. قاتل میرا نشان مٹانے پہ ہے بضد, میں بھی سنا کی نوک پہ سر چھوڑ جاؤں گا. تم شب کی سیاہی میں مجھے قتل کرو گے, میں صبح کی اخبار کی سرخی میں ملوں گا. جناب والا, جناب صدر, آزادی ذہن کی, افکار کی, سوچ کی, جسم کی, روح کی اور خوابوں کی ہوا کرتی ہے. جناب صدر, جب سوچو افکار کو جلا ملنے کی بجائے فرسودہ نظام کی بیڑیاں جکڑنے لگ جائے, اور پھر جس ملک کی عوام سمن بکمن کی زندہ لاشیں بنی بیٹھی رہیں, اور پھر جس ملک میں روٹی خون کی قیمت سے زیادہ مہنگی ہو جائے, اور پھر جس ملک میں شہیدوں کے خون سے زیادہ مہنگی آب صفا کی بوتلیں ہو جائیں, تو جناب صدر اس ملک کی نسلیں آزاد نہیں ہوا کرتیں. یہاں کمزور بوڑھے باپ کے ارمان بکتے ہیں, یہاں سسکتی ہوئی ماؤں کے لال بکتے ہیں, یہاں چھلکتی ہوئی آنکھوں کے خواب بکتے ہیں. ہاں جناب والا, یہاں پر سوچ ہے بکتی, یہاں خیال بکتے ہیں. جناب صدر, میری تقریر کا مقصد فقط شعلہ نواحی نہیں تھا, بلکہ اس قوم کو اس کی حقیقت سے آشناس کرنا تھا, کیونکہ مجھے انسانیت کا درد بھی بخشا ہے قدرت نے. میرا مقصد فقط شعلہ نواحی ہو نہیں سکتا. جب میں دیکھتی ہوں بھوک کے مارے کسانوں کو, سسکتی نازنینوں کو, تڑپتے نوجوانوں کو, تو دل مارے الفت خواب غفلت سو نہیں سکتا. میں چاہوں بھی تو خواب آور ترانے گا نہیں سکتی, میں چاہوں بھی تو خواب آور ترانے گا نہیں سکتی. شکریہ. اور اب آ رہی ہیں اقبال کے مرد مومن کی تعریف کرنے بابری انداز میں مومنہ بابر. بول کہ لب آزاد ہے تیرے, بول زباں اب بھی تیری ہے. بول کہ لب آزاد ہے تیرے, بول زباں اب بھی تیری ہے. بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے جسم و زباں کی موت سے پہلے. بول کہ سچ زندہ ہے اب تک, بول کہ سچ زندہ ہے اب تک. بول جو کچھ کہنا ہے کہہ لے. میں مومنہ بابر بحیثیت شہری پاکستانی اسلامی جمہوریہ پاکستان اس بات کا اقرار کرتی ہوں کہ میں آزاد ہوں. پاکستان ایک آزاد مملکت ہے اور ہم تمام اس آزاد مملکت کے آزاد شہری ہیں. جناب صدر, اقلیتوں کی آزادی, جائیداد بنانے کی آزادی, اکیلا گھر بنانے کی آزادی, تعلیم حاصل کرنے کی آزادی, کلیساؤں میں جانے کی آزادی, مندروں میں جانے کی آزادی, مسجدوں میں جانے کی آزادی, ہر جگہ کی آزادی, تو کیا پھر ہم کیوں کہیں کہ ہم آزاد نہیں ہیں؟ ہم آزاد ہیں. ہمارا آئین ہمیں ہر وہ آزادی دیتا ہے جو ایک آزاد شہری کو آزاد ہونے کے لیے درکار ہے. جناب والا, ہم آزاد ہیں, ہم آزاد ہیں. ہم تو شاہین ہیں جو پرواز کرے, ہم تو وہ شمشیر ہیں جو دفاع کرے, ہم تو عقاب ہیں اس ملک کے. جناب والا, پاکستان ایک غلام ریاست ہے. پاکستان کو غلام ریاست کہنے والے آئیں, جھٹلا سکتے ہیں تو جھٹلائیں آزاد قوم کے اس بچے کی آواز جس کی خشک زبان منہ سے باہر لٹک رہی تھی, مگر پھر بھی اسے اپنا لہو پینا پڑا اور وہ پاکستان کی سرحد پار نہ کر سکا. جھٹلائیے اس نوجوان کی آواز جسے ہندوؤں نے برہنہ کر کے کہا, آزاد قوم کے نوجوان کی آواز جسے ہندوؤں نے برہنہ کر کے کہا کہ پاکستان کو ماں کی گالی دو, مگر انکار کرنے پر اس کا چھریوں سے انگ انگ الگ کر دیا گیا, مگر وہ مردہ ہونے کا اقرار نہ کر سکا. جھٹلا سکتے ہیں تو جھٹلائیے اس بوڑھے کی آواز جسے الٹا لٹکا کر اس کے سر میں کیل ٹھونک دی گئی, مگر کوئی اس کے جذبے کو شرمسار نہ کر سکا. جھٹلا سکتے ہیں تو جھٹلائیے آزاد قوم کی اس 4 سالہ بچی کی آواز جسے کہا جاتا ہے کہ پہلے کلمہ پڑھ, وہ جواب دیتی ہے کہ پہلے تو پڑھ. جناب والا, یہ تمام لوگ پکارتے ہیں کہ ہم زندہ قوم ہیں, ہم زندہ قوم ہیں, اسی لیے سبز حلالی پرچم کو بچاتے بچاتے گولی کا نشانہ بن گئے. ہم زندہ قوم ہیں, ہم آزاد قوم ہیں, ایک آزاد نظریے کے ساتھ ہیں, اسی لیے 2 قومی نظریے کی خاطر آشیانہ بن گئے. ہم آزاد قوم ہیں, اسی لیے اپنے لہو میں انگلیاں ڈبو ڈبو کر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا ترانہ بن گئے. ہم زندہ قوم ہیں, اسی لیے ہم نے
راشد منہاس جیسے لوگ پیدا کیے. ہم زندہ قوم ہیں اسی لیے سپاہی مقبول حسین کی محب الوطنی کی مثال بن گئے. ہم زندہ قوم ہیں, ہاں ہم زندہ قوم ہیں. کب یاروں کو تسلیم نہیں کب کوئی اردو انکاری ہے, کب یاروں کو تسلیم نہیں کب کوئی اردو انکاری ہے. اے اس کوئے طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جانواری ہے. ہم سہل نگار سے ہی مگر کیوں اہل ہوس یہ بھول گئے, ہم سہل نگار سے ہی مگر کیوں اہل ہوس یہ بھول گئے. یہ خاک وطن ہے جاں اپنی اور جاں تو سب کو پیاری ہے. وہ جذبہ, وہ ولولہ, وہ جوش, وہ جنون, اس کو مزید آرگیو کرنے کے لیے میں بلاؤں گی شعیب رشید کو. صدر جی وقار, میں اس شہر اس نگر کا باسی ہوں کہ جہاں وقت گزرتا تو ہے مگر گزارنا مشکل ہے, کہ یہاں دور دور تک اندھیرا ہے, نہ یہاں اور نہ ہی وہاں سویرا ہے. کیونکہ میں اس قوم کا سپوت ہوں کہ جہاں صداقتوں کے توق ہماری سماعتوں کی تخلیق کردہ ہٹ درمی کی سیسا پلائی ہوئی دیواروں میں چن دیے جاتے ہیں. میں اس قوم کا سپوت ہوں کہ جہاں جھوٹ کا سرطان مصلحت بن کر ہمارے اخلاق نگل چکا ہے. میں اس قوم کا سپوت ہوں کہ جہاں روشن خیالی نے وہ ڈیرے ڈالے ہیں کہ مشرقیت میراتھن ریس کی دھول میں کہیں گم ہو کر رہ گئی ہے. میں اس قوم کا سپوت ہوں کہ جہاں تعلیمی اداروں میں علم کی شمعیں روشن نہیں کی جاتی. میں اس قوم کا سپوت ہوں کہ جہاں قلمکاروں کے ہاتھ لکھ لکھ کر قلم ہو جاتے ہیں. میں اس قوم کا سپوت ہوں کہ جہاں لوگ اپنے پیاروں کا انتظار کرتے کرتے یعقوب ہو جاتے ہیں. میں اس قوم کا سپوت ہوں کہ جہاں آوارگی کو تہذیب کا نام دے دیا جاتا ہے. میں اس قوم کا سپوت ہوں کہ جہاں ضمیر تو نہیں کانپتے مگر زمین ضرور کانپتی ہے. میں اس قوم کا سپوت ہوں کہ جہاں ہر شام کلیاں مرجھا جاتی ہیں کہ ارے اگر یوں ہی کٹ کٹ کے مرنا تھا اور درد میں تڑپنا تھا تو غلامی میں رہتے نا, یہ وطن حاصل کیوں کیا. اگر یوں ہی شہروں میں اپنی عزتوں کا جنازہ نکالنا تھا تو غلامی میں غیرت کے دعوے کرتے نا, یہ وطن حاصل کیوں کیا. کہ زیوکار لہو میں جوش بدن میں حرارتیں نہ رہیں, بلائے ظلم کہ نظر میں حقارتیں نہ رہیں. یہ حرف حق کا صدا قتل عام کرتے ہیں, یہ قاتلوں کو بھی جھک کر سلام کرتے ہیں. ستم کو سجدے ہمیشہ غلام کرتے ہیں, بھلا غلام بھی پیدا کلام کرتے ہیں. آپ کی سماعتوں کا شکریہ. اور اب باری ہے سدرا حبیب کی, جو کہ ہمیں باور کرائیں گی کہ ہمارے پر جلے نہیں اور ہم واقعی آزاد ہیں. جی سدرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہیں بتا دو, انہیں بتا دو اداس نسلوں کے خواب رستے نکھر چکے ہیں. انہیں بتا دو کھلے فلک سے غلام سورج گزر چکے ہیں, غلام سورج گزر چکے ہیں. 27 رمضان المبارک 1366 ہجری 14 اگست 1947. وہ تاریخ ساز لمحہ کہ جب ایک قوم کی مسلسل جدوجہد اور جذبہ آزادی ایک آزاد اسلامی مملکت کی صورت نقشہ عالم پر ابھرتا ہے, پاکستان معرض وجود میں آتا ہے. مگر افسوس صد افسوس جناب والا کہ اس انمول آزادی کے 69 سال گزر جانے کے بعد اس آزاد ملک کی آزاد نوجوان نسل اس خوبصورت ایوان میں بیٹھی آزادی رائے کا اظہار کرتے ہوئے سوال یہ اٹھاتی ہے کہ کیا ہم آزاد ہیں؟ جناب والا میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ سوال ایک توہین ہے. توہین ہے ان ریل گاڑیوں میں خون سے لتھڑے لاشوں کی کہ جن کی آنکھیں مدتوں کے جگراتے کے بعد صرف ایک جھلک پاکستان دیکھنے کے لیے کھلی تھیں. یہ توہین ہے ان دلیر اور جذبہ آزادی سے سرشار جوانوں کی کہ جن کی زبان اور دھڑکنیں بس ایک ہی نعرہ لگاتی تھیں کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. تو خدارا ایسی توہین نہ کیجیے اور مان جائیے کہ ہم آزاد ہیں. ہم آزاد
آزاد ہیں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے سبب، ہم آزاد ہیں پہلی اسلامی ایٹمی قوت ہونے کے سبب، ہم آزاد ہیں اس دھرتی کی عرفہ کریم عبدالستار ایدھی اعتزاز احسن کے سبب، ہم آزاد ہیں دنیا کی بہترین فوج ہونے کے سبب کہ جس کی ہیبت اور جلال سے دشمن سہمے جاتے ہیں، اور تو اور میرے مخالفین کو یہ آزادی حاصل ہونا کہ وہ آزادی رائے کے نام پر قوم کو مایوس کریں، خود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ آزاد ہیں۔ جناب صدر، آج کا عسر کل کے یسر کا پتہ دیتی ہے، آج کی تاریکی کل کے اجالے کی نوید ہے۔ میں مانتی ہوں کہ میرا وطن اس وقت مصائب و آلام کا شکار ضرور ہے، لیکن یہ اندرونی اور بیرونی خطرات خود اس بات کی دلالت کرتے ہیں کہ ہاں تم آزاد ہو، اور ہماری آنکھوں میں تمہاری آزادی کھٹکتی ہے، لیکن شاید ان کو یہ معلوم نہیں کہ ریاست مدینہ کے بعد پاکستان رب ذوالجلال کا معجزہ ہے، جس کی تقدیر میں غلامی نہیں بلکہ پوری بنی نوع انسان کی نجات اور آزادی ہے۔ ہم امتی ہیں محمد کے، ہر ظلم کا سر جھکانے والے، فاتح خیبر ہیں ہم، پرچم حیدر کرار اٹھانے والے، ہم نے ہر دور میں ہر ظلم سہا ہے، لیکن ہم نے ہر دور کے ہاتھوں کو ہنا بخشی ہے، اپنے خون سے دھرتی کو نمو بخشا ہے، اپنا دل، اپنا جسم، اپنی جان بخشی ہے۔ آج تم مجھ سے میری جن سے گرا مانگتے ہو، حلف ذہن و وفاداری جا مانگتے ہو، مجھ سے پوچھو گے تو خنجر سے عدو بولے گا، گردنیں کاٹ بھی دو گے تو لہو بولے گا، گردنیں کاٹ بھی دو گے تو لہو بولے گا، کہ ہم آزاد ہیں اور آزاد رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ بہت خوب سدرا، اب باری ہے اگلے قرۃ الاسلام صاحب کی، اور میں انہیں بلاؤں گی اور ان کو دعوت دوں گی کہ وہ اس پہ لب کشائی کریں۔ جناب جناب والا، پیش کردہ قرارداد ایک سوال پر مبنی ہے، جس کا پہلا اہم لفظ ہم اجتماعیت کا تقاضا ہے، اور جہاں پر اجتماعیت ہوتی ہے وہاں پر برکت، رحمت، فضیلت اور سکینہ نازل ہوتی ہے۔ جناب والا، ہم سے مراد میں، آپ یا اس ایوان میں بیٹھے چند لوگ یا چند افراد نہیں ہیں، ہم سے مراد پوری مملکت خداداد ہے، پوری مملکت خداداد پاکستان، جس میں سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے علاوہ جناب والا کشمیر بھی شامل ہے۔ اور جناب والا، اس قرارداد کا دوسرا اہم ترین اور بنیادی لفظ آزاد، جس کے لغوی معنی بے قید، بے خوف، خود مختار، اور اس سے مراد اپنی پسند کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا ہے، ایسی زندگی جس میں عدل و انصاف کا معیار چند سکوں کے عوض نہ بکے، جس میں علم و ہنر، کردار و افکار نہ صرف بلند بلکہ بلند ترین ہوں، جہاں پر غربت سے ماری ماں اپنے بچوں کو زہر دے کر مارنے کے بجائے انہیں پڑھا لکھا اور باوقار شہری بنائے۔ لیکن جناب والا، افسوس کہ ہم بظاہر دکھنے میں تو آزاد نظر آتے ہیں، مگر ہماری سوچیں غلامی اور صرف غلامی کا شکار ہیں، کیونکہ جناب والا یہ وطن ایک جواں بیوہ ہے اور اس کے سگے بیٹے بہت ہی کم سن، بہت ہی ناتواں بالغ ہیں۔ وطن کا سودا چکایا جا رہا ہے۔ دھرتی ماں کے ان سودا خاروں نے بہت سی منڈیاں ایجاد کر لی ہیں۔ اس کی بندرگاہوں پر ہر صبح کاذب کو پرائی سوچ، بیگانے عقیدوں اور ایمانوں کی تازی کھیپ اترتی ہے۔ ہر ایک شام تعفن میں کسی پنجتارہ ہوٹل کے چمکتے جگمگاتے حال کے اندر نہایت ہی پروقار اور معتبر تقریب ہوتی ہے۔ کرائے پر درآمد سوچوں کے بنڈل کھولے جاتے ہیں۔ ہر ایک کسی بنڈل میں سوچوں کے چکٹ بوسیدہ پیرہن، کسی میں حکمت عملی کے موزے، کسی میں سازشوں کے زیر جامے اور دستانے، سوچوں اور نظریوں کی لاکھوں اترنیں تقسیم ہوتی ہیں۔ ہر ایک اترن زیب روح تن کرنے کی تاکیدیں، نئے موسم میں تازہ اترنیں، تازہ افواہیں، اور اس کے وارثوں کو لوگ بے آواز، بے ننگ اور بے رنگ کہتے ہیں۔ دھرتی ماں کے پاکیزہ بدن پر کوئی کالا ناگ اپنی کینچلی تبدیل کرنے کے عمل میں کانٹے بو جاتا ہے۔ وطن کی ہوا کے پاؤں ننگے ہیں، ہوا کے نرم تلو سے لہو رستا ہے۔ ہوا اور ہوا پوشوں کے ننگے پاؤں خونم خوں ہیں۔ کوئی غاصب، کوئی جابر کسی بیوہ کے اکلوتے بیٹے کو اپنی ہوس کی بلی چڑھا دیتا ہے۔ یہاں منصف کا قلم ظالم کے حق میں فیصلہ لکھتا ہے۔ بھائی اپنے ہی ہمزاد کے گلے پر چھری چلا دیتا ہے۔ کیا یہی آزادی ہے؟ کیا علی وقار میرے نشیمن کو جلانے والوں دیکھو، میری مفلسی کا تماشا اڑاؤ کہ کسی بھی دفتر میں یا دکان پر جہاں بھی جائیں، جدھر بھی دیکھیں، چلی قلم سے رقم عبارت کہ ایک تختی لگی ہوئی ہے، منافع خوروں نے، راشیوں نے یہ لکھ کے لٹکا لیا دروں پر، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا
کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. مگر جناب والا میں یہاں مایوسی اور فقط مایوسی کا راگ الاپنے نہیں آیا. میں یہ بتانے آیا ہوں کہ ہماری قوم سوئی ہوئی تو ضرور ہے پر ابھی مری تو نہیں ہے. یہ بھٹکی ہوئی ہے پر گم تو نہیں ہوئی. اور مجھے یہ امید ہے کہ ایک دن یہ خواب غفلت سے جاگ کر اپنی حقیقی آزادی کی جانب اپنے قدم بڑھائے گی. کیونکہ یہ دستور فطرت بھی ہے کہ شیر جب سو کے جاگتا ہے تو اپنا حق مانگ کے نہیں چھین کے لیا کرتا ہے. یہ تھے قرۃ الاسلام گردیزی صاحب. اور اب ہمارے بڑے ایک شجاع قسم کے پارٹیسپینٹ آ رہے ہیں, ایٹ لیسٹ نام سے تو لگ رہے ہیں. فاسٹ یونیورسٹی سے شجاعت جناب. صدر عالی وقار, بولوں تو کیا بولوں, کیسے بولوں, لفظوں کی ٹوٹی ہڈیوں کو کس طرح جوڑوں. سبھی روندے ہوئے حرفوں سے, لفظوں سے, نقطوں سے جو پھوٹا پڑ رہا ہے جیتا جیتا لہو, صفائے کرتاس پر چنگاریاں بن کر ٹپکتا ہے. صدر عالی وقار, زباں کچلی پڑی ہے کہ یہاں آستین کے سانپ چھپے بیٹھے ہیں جو ہمیں مایوسی کے اندھیروں میں جھانک دینا چاہتے ہیں. ان کنویں کے مینڈکوں کو اپنے سائے کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا, لیکن آج میں انہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جہاں فرعون ہوتا ہے وہاں کوئی موسیٰ بھی ضرور ہوتا ہے. صدر ذی وقار, میں انہیں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرا تعلق اس قوم رسول ہاشمی سے ہے جو صبر ایوب, حسن یوسف, کلام موسیٰ اور سب سے بڑھ کر انصاف اور کردار کے پیکر نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں. جی ہاں صدر عالی وقار, اگر مہاتیر محمد اپنی لیاقت اور شجاعت سے ملیشیا کو ایشین ٹائیگر بنا سکتا ہے, اگر نیلسن منڈیلا افریقہ جیسی جنگلی قوم کو ایک تہذیب یافتہ قوم بنا سکتا ہے, اگر موزے تنگ چین کی افیون زدہ قوم کو ایک تہذیب یافتہ اور دنیا کی صف اول قوم بنا سکتا ہے, اور اگر بظاہر نحیف و نزار نظر آنے والا محمد علی جناح فرنگیوں کی تمام چالوں کو ناکام کر کے پاکستان کو دنیا کے نقشے پر لا کھڑا کر سکتا ہے, تو پھر میرے مخالفین کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہمارے لیے مایوسی کفر ہے, کیونکہ ہم تو آزاد ہیں اور ہم تو وہ ہیں جو سانس پھولنے کے ڈر سے آگے بڑھنا نہیں چھوڑتے, جو کالی رات اور آندھی کے ڈر سے غار میں گھس کر رات بسر نہیں کرتے. جی ہاں صدر ذی وقار, ہم تو صداقت صدیق, عدالت فاروق, سخاوت عثمان اور شجاعت کرار کے پیروکار ہیں. ہماری اذانوں میں آج بھی روح بلالی ہے, ہمارے جذبات میں شعلہ مکالی ہے, ہمارے افکار میں تلقین غزالی ہے. صدر ذی وقار, میرا دشمن مجھے کمزور سمجھنے والا مجھے دیکھے کبھی تاریخ کے آئینے میں, بیت ظلم و ستم میری روایت ہی نہیں, مجھ کو میدان سے پسپائی کی عادت ہی نہیں, عرصہ بدر میں کردار نبی ہوتا ہوں, دشت کربل ہو تو ابن علی ہوتا ہوں. اب میں بلاتی ہوں اگلے رائیول, میرا مطلب ہے کہ اس پروگرام کے آخری پارٹیسپینٹ کو, جن کا نام ہے صبغت اللہ, اور آپ تشریف لائیں گے ایگریکلچر یونیورسٹی سے. جناب. صدر علی وقار, اس ایوان میں اٹھنے والی ہر آزادی کی صدا کے جواب میں میرے دل نے تڑپ کے کہا کہ ہاں ہم آزاد نہیں. کل رات میری سوتی آنکھ نے خواب دیکھا, دیکھتا ہوں ایک لٹا کٹا قافلہ, اور اس میں شامل ایک تڑپتی بلکتی ضعیف ماں جو مسلسل پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کر رہی تھی, اور اس ماں کی گودی میں ایک ایسا معصوم بیٹا بھی جو منزل مقصود سے محض 10 میل قبل بھوک اور پیاس سے لڑتے لڑتے زندگی کی بازی ہار بیٹھا. مگر سامنے جی احتشام, یہ ماں روتی نہیں,
یہ ماں روئی نہیں بلکہ پاکستان کی سرحد پر پہنچ کر ایک ننھی سی قبر کھودتی ہے، اس معصوم لاشے کو دفناتی ہے اور پاکستان کے پرچم کو سلام کرتے ہوئے صدا لگاتی ہے کہ اے میرے بیٹے، تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک کہ تو نے ایک غلام ہندوستان میں آنکھ کھولی تھی، مگر آج تیری ماں نے تجھے آزاد پاکستان میں دفنایا ہے۔ ہاں، آزاد پاکستان۔ علی وقار، پھر میری آنکھ کھلتی ہے اور میں نے اسی خواب کی بھیانک تعبیر دیکھی۔ میں نے ایک طرف بنت حوا کو گھنگروؤں کی چھن چھن میں محو رقص پایا تو دوسری جانب اسی شہر کے وڈیروں کو ڈھول کی تھاپ پر ہزاروں کے نوٹ لٹاتے ہوئے بانیہ پاکستان کی تصویر کا سر عام مذاق اڑاتے دیکھا۔ ایک طرف امیر شہر کے استبل میں انواع و اقسام کے پھل خراب ہوتے رہے تو دوسری جانب مفلس شہر کا ایک معصوم بیٹا مجھے نیم برہنہ حالت میں تپتی سڑک پر بھیک مانگتا نظر آیا تو میں کیسے کہہ دوں ہم آزاد ہیں؟ صدر علی وقار، ہم آزاد نہیں، ہم آزاد نہیں۔ میں نے اسی دھرتی پر ایک بوڑھی ماں کو چلا کر یہ فریاد کرتے سنا ہے کہ اے لوگوں، میں 3 دن سے بھوکی ہوں، کیا میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاؤں؟ وہ کہنے لگی جو میں چپ ہوں تو چپ مجھے رہنے دو، یہ ظلم کا دریا بہنے دو، میں رو کے رب کو بتا دوں گی، میں تڑپ کے عرش ہلا دوں گی، وہ جو خیبر اکھاڑ لیتا تھا اس شیر خدا کو بلوا لوں گی، وہ آ کے میری اس بستی میں پھر ہر ایک مرحب مارے گا، ہر ایک مرحب مارے گا۔ یہ تھے صبغت اللہ جنہوں نے ایک بہت ہی تلخ حقیقت کی تصویر کشی کی۔ اور اب باری ہے ہمارے ججز کی فائنل ڈیسیجن کی۔ تھینک یو تصیق۔ نبیل، بہت شکریہ آپ کا، طاہر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ پہلی اور دوسری پوزیشن پہ 2 پارٹیسپینٹس ہیں اور دونوں کے نمبر برابر۔ اس سے زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ تیسری اور چوتھی پوزیشن پہ جو فیصلہ ہوا ہے وہ بھی ہمارے 2 پارٹیسپینٹس تھے جو بالکل برابر تھے۔ تو خوب مزہ آیا، لطف آیا، مجھے بھی، شمون کو بھی۔ جو پارٹیسپنٹ ہمارے اعتبار سے اپنے تلفظ میں جنہوں نے واقعتاً موتی پروئے ہیں، ایسا دھلا ہوا لہجہ میں نے نہیں سنا۔ صاف۔ اور ایک تالی اس کے لیے کہ جس نے اپنے دلائل کو اتنے صاف انداز میں بالکل واضح رکھ کے الگ الگ ایک دلیل دوسری میں گڈمڈ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں پارٹیسپینٹس نے میرے مطابق 22 نمبر حاصل کیے اور شمون کے مطابق 25 نمبر حاصل کیے۔ دھلا ہوا لہجہ اور انداز بیاں سدرا۔ اور انداز بیاں بھی، لیکن آرگومنٹیشن کی کنسٹرکشن اور کلیئرٹی آف تھاٹ اور سکون چہرے پہ، گردیزی صاحب۔ اب پہلے انعام کا اعلان کرتے ہیں۔ گیو دی آنرز ٹو ہاشمی صاحب۔ دیکھیے، میں یہ بتلا دوں کہ دونوں بالکل ایک ہی نہج پہ آ کے کھڑے ہو گئے تھے، لیکن آخری بات ہمیشہ دلیل کی ہوا کرتی ہے۔ یہ ایک تکنیکی نکتہ ہے جس کے اوپر پھر آ کے فیصلہ ہوتا ہے۔ سو اس اعتبار سے قرۃ الاسلام پہلے انعام کے حقدار۔ اور اب ہم سدرا کو دوبارہ بلائیں گے کیونکہ دوسرے انعام کی حقدار تو وہی ہیں۔ تیسرا انعام۔ تیسرا انعام صبغت اللہ صاحب، آپ بہت اچھے تھے۔ صبغت، آپ کی لائن آف آرگومنٹیشن بڑی کلیئر تھی۔ تھینک یو۔ اور باڈی بہت لینگویج۔ ساری تالیاں۔ تو اب ہم چاہیں گے کہ ہمارے باقی پارٹیسپینٹس بھی آئیں اور اپنے سرٹیفکیٹس حاصل کریں ہمارے ججز سے۔